बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ इनायत। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी, माशरती और अखलाकी एतबार से बहुत से मसाइल हैं जिससे पूरी कौम दो चार है। इन पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है मारूफ दानश्वर और साफ़ी जनाब अशरफ शरीफ साहब को। हम उनके ख़यालात से अफादा हासिल करेंगे और मैं वेलकम करता हूँ जनाब अशरफ शरीफ साहब को। जनाब अशरफ। शुक्रिया आसिफ साहब आपका, आपने मदऊ किया और इस तरह के करंट अफेयर्स पे बात करने के लिए ज़ाहिर है हमारे नाजरीन को बहुत सी चीज़ों के हवाले से रहनुमाई मिलती है जो आपके प्रोग्राम के ज़रिए से वो हासिल करते हैं। इस्लामाबाद में बहुत ही दिलखराश वाक़या हुआ। 22 साल जद्दोजहद के बाद कायम होने वाली हुकूमत, 22 साल नौजवान उसामा और 22 गोलियां लगी इस रियासत मदीना के दारुल खिलाफा में, जिस पर पूरी कौम गम का इजहार करती है। इस हवाले से कि ऐसे वाक़यात क्यों हुए चले जा रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इदारों को फ्री हैंड दे रखा है उसे। और दूसरा वाक़या है जो 12 मजदूर हज़ारा बरादरी के ज़िबा कर दिए गए। ये वाक़यात उनके साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहे। मुझे याद है जरदारी साहब के दौर में 80 मैयतें लेकर वो कई दिन बैठे रहे। आज तारीख फिर दोहरा रही है अपने आप को। सर्दी का मौसम है, उनके लवा की अपने प्यारों की मैयतें लेकर बैठे हुए हैं और सूबाई दारुल हुकूमत से या सूबाई गवर्नमेंट के साथ उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए कि आप वक्त पर नहीं आए। और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद वहाँ जा रहे हैं उनके साथ बातचीत करने। क्या ऐसे हालात जो कि हम कितने अशरों से देख रहे हैं हमारा मुकद्दर बन चुके हैं। और तीसरा जो आपको जिसके लिए मैंने खसूसी आपकी रहनुमाई लेनी है वो है कि हमारे पूरे रीजन में क्यों तरक्की नहीं हो रही दूसरी दुनिया के बराबर। जैसे जनूबी एशिया में श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इन सब से हम पीछे हैं। इसमें क्या वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे आखिर में हम बात करेंगे पीडीएम की मूवमेंट पर। अशरफ शरीफ भाई। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। कौमी मंजरनामे पे अफसोसनाक ख़बरों का नए साल के साथ ही उभरना यकीनन हमारे लिए एक तशवीशनाक है। पाकिस्तान के बाकी लोगों की तरह हमें भी इसका अफसोस है और हमेशा की तरह तवक्को करते हैं कि इदारे जो इस काम के लिए मामूर हैं कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उनकी जानो माल का ख्याल करें और अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो ज़िम्मेदारी से अदा करें, इसकी हमें अब भी उम्मीद है। लेकिन सूरत हाल इतनी खुशकुन और उम्मीदों पे खड़ी नहीं है। बहुत सी ऐसी ख़राबियाँ हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं और हमें मायूसी की तरफ धकेलती हैं। पहली बात तो ये कि इस तरह के वाक़यात, दोनों जिन वाक़यात की आपने निशानदेही की, वो अपनी नौइयत के एतबार से पहले नहीं हैं। सिक्योरिटी इदारों के और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, इनके अहलकारों के हाथों मासूम शहरियों का मरना ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। साहिवाल का वाक़या भी हुआ, यहाँ पे मॉडल टाउन में लाहौर में 14 अफराद को मारा गया पुलिस ने, और अब ये वाक़या। इन तमाम वाक़यात में एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनके अहलकारों की तरबियत ठीक नहीं, इन्हें अवाम दोस्त नहीं बनाया गया, इन्हें अवाम पे जबर करने वाली ताकत के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और इनकी ट्रेनिंग भी इसी नहज पे हो रही है। अगर अवाम दोस्त होते तो वो मेयर्स जिनको लेके अवाम को बचाया जा सकता है वो लिए जाते। बिल्कुल साहिवाल में भी हमने देखा कि बहुत गुंजाइश थी, वो पूरी फैमिली वहाँ पे सफ़र कर रही थी, बच्चे थे साथ, उनको रोका जा सकता था। ऐसे टूल्स होते हैं जिनके इस्तेमाल के बाद उसे महफूज तरीके से आप पता चला सकते थे कि ये कौन लोग हैं। वो इस्तेमाल नहीं की गई टेक्निक्स। इसी तरह से मॉडल टाउन की मैंने बात की, मॉडल टाउन में 79 शहरी थे, औरतें थीं
اور بچے بھی تھے اس میں، بزرگ تھے، ان کو لاٹھیاں کھاتے بھی دیکھا، تو اس وقت ریاست خاموش رہی۔ اب یہ تیسرا واقعہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک نوجوان ہے، وہ رات کو آ رہا ہے اور نہاتا ہے، اگر فرض کیا کسی وجہ سے گاڑی نہیں روکی تو پھر بھی اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ اس کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن نہیں ہے، فائر نہیں ہوا، لیکن آپ نے سامنے سے گولیاں مار دیں، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پیچھے سے گولیاں ماری۔ اب گاڑی کی سکرین ٹوٹی، سارے شواہد بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اہلکار تعینات تھے ان سے یہ غفلت نہیں بلکہ مجرمانہ حرکت سرزد ہوئی۔ اب پورا سسٹم اگر ان واقعات کو بچانا شروع کر دے، جی آئی ٹی بن گئی، اس میں مختلف ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہو گئے، لیکن ایسی جی آئی ٹی کی رپورٹس کا منظر عام پر آنا یہ بھی ایک عجب نظارہ ہے کہ نہ تو رپورٹس منظر پہ آتی ہیں، اگر آ جائیں تو پھر ان پہ عمل نہیں ہوتا، اس پہ کیا اس کی فائنڈنگز کیا ہیں اور اس میں کن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کن نقائص کی نشاندہی کی گئی، یہ کبھی عوام کے سامنے نہیں آتا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ جس طرح کہ وہ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ انہیں اپنے بچوں کے حفاظت کے حوالے سے کنسرن ہے، تو یہ صرف ان کو نہیں ہے، وہ تو منسٹر ہیں، منسٹر نہ بھی ہوں تو ایک طاقتور آدمی ہیں، معروف آدمی ہیں، صاحب حیثیت آدمی ہیں۔ یہاں پہ تو غریبوں کے بچوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، انہیں گلی میں جاتے ہوئے کون مار جائے، کب مار جائے، وہ اپنی فریاد لے کے کہاں پہ جائیں۔ اور بعد میں یہ جو واقعہ آپ نے دوسرا مچھ والا ضلع بولان کی تحصیل مچھ میں جو واقعہ ہوا ہے، جس میں کانکن جو تھے ان کو پہلے اغوا کیا گیا، پھر پہاڑ پہ لے جا کے انہیں ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، ذبح کیا گیا، مارا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی بلوچستان میں ایک تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کی جو اس طرح کے واقعات ہیں آصف صاحب، اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ جب ہم ہزارہ برادری کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک فرقہ وارانہ پہلو بھی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر اس طرح کی سوچ آئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک عرصے سے ایسی تنظیمیں اور افراد سرگرم ہیں جو فرقہ وارانہ فضا کو ہوا دیتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ داعش جو ہے اس کا ایک مشکوک قسم کا پس منظر ہے۔ یہ تنظیم کون ہے، اسے کون فنڈنگ کر رہے ہیں، یہ ہماری ایجنسیز کے پاس اس کے بارے میں کافی سارے شواہد ہیں اور تفصیلات ہیں۔ اس سے اگر پکڑنا چاہیں اور اس علاقے میں جو لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کے گرد گھیرا ڈالا جا سکتا ہے اگر اچھے طریقے سے یہ کام کر دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے بھی جس واقعے کی آپ نے نشاندہی کی، ایک تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران ہوا، ایک 2 سال پہلے بھی ایسے واقعہ ہوا، 3 سال پہلے۔ تو اس وقت بھی ہزارہ جو افراد تھے دھرنے پہ بیٹھے، اور انہوں نے پھر مطالبہ یہ نہیں کیا کہ ہم سے آ کے کوئی صوبائی گورنمنٹ کا عہدیدار بات کرے یا مرکزی گورنمنٹ کا کوئی عہدیدار آ کے ہم سے بات کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آرمی چیف آ کے ملے، آرمی چیف ہمیں گارنٹی دے کہ آپ کو تحفظ دیا جائے گا۔ اب یہ ایک جمہوری ملک میں ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ لوگ حکومت کی بجائے، سول گورنمنٹ کی بجائے فوج سے کیوں ایسی توقع کرتے ہیں یا ایسی امید لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سول ایڈمنسٹریشن ہے ہماری، وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ سول ادارے اس حد تک بوسیدہ ہو چکے ہیں کہ وہ عوام کی توقعات کے مطابق کام ہی نہیں کر پا رہے۔ بلوچستان میں خاص طور پہ یہ بحران ہے ہمیں، وہاں کے پورا سسٹم جو ہے وہ یا تو قبائلی سرداروں کے شکنجے میں ہے یا پھر طاقتور گروہوں کے دوسروں میں۔ تو وہاں پہ لوگوں کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنا تحفظ کیسے کر سکیں۔ خاص طور پہ ہزارہ برادری کو مسلسل وہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آرمی چیف نے وعدہ کیا تھا 3 سال پہلے ان سے، اور اس وقت صورتحال پھر وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ وعدہ انہیں ایک دفعہ پھر وہاں پہ خود بھی جانا چاہیے، معصوموں کو اور مظلوموں کو احساس دلانا چاہیے کہ ریاست ان کے ساتھ ہے۔ وہ ریاست فوج کو سمجھتے ہیں، وہ ریاست پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا وہاں کے جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس کو ریاست نہیں وہ سمجھتے، وہ اس ریاست کو جو انہیں تحفظ دے اس سے مراد ان کی فوج ہے۔ تو وہاں پہ جائیں، آرمی چیف بھی جائیں تو ان لوگوں کو تحفظ کا احساس دلائیں۔ اشرف بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ میں بیوروکریسی اور یہ ادارے جو سویلین بیوروکریسی میں آتے ہیں، پولیس یا دوسرے لوگ،
یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا اصل دھیان ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ اپوزیشن کلنگ ہے، وہ اپوزیشن کو چیز کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک بچی فرشتہ اس کا سانحہ ہوا اور ایک سیریل چل گئی آبرو ریزیوں کی، کرپشن کے نام پر نعرے مارے گئے۔ آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں۔ کیا کرپشن میں کسی جگہ کمی آئی؟ نہیں آئی۔ کرپٹ لوگ سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف، پی ڈی ایم، مولانا فضل الرحمان، مریم، یہ لوگ ان کا مسئلہ ہے۔ اب انہوں نے ان کو اتنا چیز کیا کہ اب وہ لوگ ان کے سامنے جب کھڑے ہوئے ہیں تو عوام بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے واقعات رک سکتے ہیں، اور میں حکمران کی تعریف یہ سمجھتا ہوں کہ حکمران عوام اپنے درمیان موجود سمجھیں۔ حضرت عمر کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رات کے وقت ایک خاتون جا رہی، اس کو روکا، آگے وہ رات کو گشت کرتے تھے، کمی بیشی معاف۔ انہوں نے اپنے انداز سے احتیاطاً پوچھا کہ ان کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی بیوی مسئلہ؟ تو اس عورت نے مسئلہ نہیں بتایا، اس نے استفسار کیا عمر مر گیا؟ نے کہا کون عمر؟ اس نے کہا خلیفہ امیر المومنین۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر اس نے کہا پھر آپ جائیں، وہ پوچھ لے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمران چاہے وہ صوبے کا ہو، وفاق کا ہو، گو کہ وزیر اعظم کا یہ پورٹ فولیو نہیں ہے، لیکن صوبائی حکومتیں، صوبائی حکمران، صوبائی چیف ایگزیکٹو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ لوگ اسے اپنے درمیان محسوس کریں۔ اور بد نصیبی سے میں نے شہباز شریف کے دور میں یہ بات دیکھی کہ لوگ ڈرتے تھے کہ وہ ایکشن ضرور لے گا، لیکن اس وقت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کا کوئی حامی ہوں، لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ آپ کی اس گفتگو پہ ایک کمنٹ مختصر کرنا چاہوں گا پلیز۔ وہ کمنٹ یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس کا بنیادی طور پہ آئیڈیا یہ تھا کہ لوگوں کو با اختیار کیا جائے، اور لوگوں سے مراد کیا؟ مرکز سے اختیارات جائیں گے صوبوں کے پاس، صوبوں سے جائیں گے ضلعی حکومتوں کے پاس، اور ضلعی حکومتوں سے یہ اختیارات یونین کونسل کی سطح پہ جائیں گے۔ اب ہمارے پارلیمنٹ جو ہے وہ جن پارٹیوں نے وہ میثاق جمہوریت تیار کیا، جن لوگ پارٹیوں نے 18ویں ترمیم تیار کی اور اس کا کریڈٹ لیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اب ان پارٹیوں کا مسئلہ یہ رہا کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی، مرکز میں میاں نواز شریف تھے اور سندھ میں اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، وہ ضلعی حکومتوں کو اختیار نہیں دے رہے، بلدیاتی الیکشنز نہیں کرواتے۔ اب جو صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، جو سینٹ کے ارکان ہیں، وہ ترقیاتی کام بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، وہ علاقے میں عمل دخل ہر طرح کا انتظامی سطح کا اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ اسی کو سیاست سمجھتے ہیں۔ یہ ساری پارٹیوں میں ہے، کسی ایک پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا۔ اب بات یہ ایک اچھی بات جو ہے پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کی جائے، اور جب وہ نظر ثانی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے وہ اختیارات والی جو شکیں ہیں کہ آپ مرکز والے، صوبوں والے اختیارات نیچے کیوں نہیں جاتے؟ کراچی کی حکومت کا برا حال کیوں ہے؟ وہاں پہ کچرا کیوں ہے؟ وہاں پہ بد نظمی کیوں ہے؟ اور اسی طرح اس میں لا نافذ کرنے والی جو فورسز ہیں وہ بھی ایک سطح پہ جا کے ضلعی حکومتوں کے انڈر آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ نہیں ہوا، تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی، خرابیاں ہیں۔ تو اگر اس ترمیم پہ بھی ریوائز کر لیا جائے تو کسی کے انا کو مجروح نہیں ہونا چاہیے، عوام کو سر دست اہمیت ملنی چاہیے، اور اس حوالے سے اگر ہو سکے کام تو ضرور کیا جائے۔ جی آپ اس حوالے سے یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے نا، پچھلے دنوں میں خان صاحب کا، وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ نون لیگ اب میثاق جمہوریت سے بھاگ رہی ہے، اس میں اوپن ووٹنگ کی بات کی گئی تھی۔ جب میثاق جمہوریت کی بات ہوتی تھی تو اس کو موصوف مکمکہ کہتے تھے، یعنی جو نقطہ ان کی فیور میں آتا ہے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اب تو وہ میثاق جمہوریت میثاق پاکستان ہوا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے نیچے میٹروپولیٹن گورنمنٹ کے پاس جانے چاہیے، عام انسانوں کے جو حالات ہیں ان کو ان کے علاقے کے لوگ، الیکٹڈ لوگ بہتر جانتے ہیں، اور ان کو وہ اختیارات ضرور ملنے چاہیے۔
تو اب جناب ہمارے رینج میں جنوبی ایشیا میں ترقی کی وہ رفتار کیوں نہیں ہے؟ آصف صاحب، جنوب مشرقی ایشیا جو ہے اس کی مجموعی آبادی جو ہے یہ کوئی 2.25 ارب ہے، جس میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ وغیرہ آتے ہیں۔ اب 2.25 ارب آبادی جو ہے اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ اس پورے ریجن کے اندر خام مال کے لیے بے شمار اپنے وسائل ہیں، ان کے ایگریکلچر یہاں پہ موجود ہے اور اچھی ایگریکلچر ہے، گو کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی یافتہ نہیں، لیکن اس حد تک ضرور ہے کہ اگر وہ کام کرے تو یہاں کے لوگوں کو بھوک کا کوئی چیلنج نہیں ہے۔ اب ایسے ریجن میں اگر ترقی نہیں ہو پاتی تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کی ترقی کے جو وسائل ہیں ان پہ کوئی اور قابض ہے۔ اور وہ قبضہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ جدید دنیا میں قبضہ ہوتا ہے ایک ملک جس کے اندر وہ صلاحیت ہو اس کو مختلف طرح کے تنازعات میں الجھا دیا جائے، کنفلکٹس میں الجھا دیا جائے۔ یہ پورا ریجن جو ہمارا ہے آپس کی نا اتفاقی ہے وہاں پہ، اور نا اتفاقی پیدا کی گئی، اور اس ریجن میں مسئلہ کشمیر موجود ہے آپ کے سامنے۔ اب افغانستان اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن اب وہ افغانستان کا ایشو بہت بڑا بن گیا کیونکہ وہاں پہ امریکہ آ گیا، امریکہ بیٹھ گیا آ کے، اس سے بھی یہاں پہ تنازعات جو ہے ان کا پھیلاؤ ہوا۔ اب اس سے اگلا ایک سٹیپ آیا کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کے جب سی پیک روٹ کو ایکسٹینڈ کرنا شروع کیا تو اس سے دنیا کے بہت سے جو ممالک ہیں انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ پھر وہ قوتیں جو چاہتی تھی کہ پاکستان سفارتی سطح پہ، سیاسی سطح پہ تنہا ہو جائے، ان کو یہ خدشہ ہوا کہ پاکستان سی پیک روٹ کے ذریعے سے پھر ایک دفعہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے ان ممالک کی ایجنسیز کی اور ان کی پلاننگ کی ناکامی ہے۔ اب وہ یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اپنی پلاننگ میں ناکام ہوں، اس وجہ سے انہوں نے کچھ نئے تنازعات کھڑا کیے، اور ان نئے تنازعات کی کوئی بارڈر نہیں ہوتا، کوئی ایک جگہ نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے ہمیں وہ ہائبرڈ وار جو ہے ہم لفظ بار بار سنتے ہیں، تو یہ سائبر وار اور ہائبرڈ وار کے الفاظ اسی صورتحال کی عکاسی کے لیے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہزارہ کمیونٹی کے وہاں پہ مسلسل لوگ قتل ہو رہے ہیں، یہ بھی وہی ہے۔ لائن آف کنٹرول پہ آئے دن ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، بلکہ سویلین آبادی بھی اس کا نشانہ بن رہی ہے۔ اسی طرح سے وزیرستان میں ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گرد سرگرم ہو رہے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں سے تو لوگ آتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو انہیں سپورٹ کرتا ہے، ان کو فنڈز دیتے ہیں، ان کو ویپنز دیتے ہیں، ان کو ٹھکانے ملتے ہیں مقامی سطح پہ، تو کوئی نہ کوئی قوتیں تو ایسی ہیں۔ اب وہ قوتیں کون سی ہیں؟ یہ قوتیں صرف انڈیا نہیں ہو سکتا، صرف انڈیا نہیں ہے، انڈیا ایک اس میں فیکٹر ہو سکتا ہے۔ افغانستان کی سرزمین پہ کون ہے، کس کا کنٹرول ہے؟ وہ امریکہ کا ہے، تو امریکہ کو بھی تو اس میں شامل، کوئی نام نہ لے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ وہاں پہ امریکہ بھی ایک رول پلے کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کچھ معاملات کو کنٹرول رکھنا اس ریجن کے۔ تو بہت سی یہ قوتیں ہیں، ایک تو ان قوتوں اگر ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، انسداد کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ حوالے سے شاید ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، تو پھر ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ ان کا پلان کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے تو پھر ہم اس کا انسداد کر سکیں گے، ان کو ہم شاید وہاں پہ نہ روک سکیں لیکن ہم اپنا دفاع کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب اس ریجن میں سارا کچھ موجود ہے اور یہ کنفلکٹس میں الجھ کے اپنے آپ کو ترقی نہیں دے پا رہا تو اس سے خرابی ہوئی۔ پاکستان کی صورتحال ان سب میں زیادہ خراب ہے۔ ہم بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا وہاں پہ ان کی شرح نمو جو ہے وہ 8 تک ہے، یہ بہت 8 بلکہ پلس ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ترقی کی رفتار ہے ان کے ہاں، اور یہ اگر جاری رہی تو اگلے 2-3 سال میں آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش ریجن میں ترقی کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت آگے چلا جائے گا۔ وہاں 6 لاکھ کے قریب ایسے آئی ٹی کے لوگ ہیں جو مختلف منصوبوں میں کام کر رہے ہیں، اور وہ آئی ٹی سے مراد صرف کمپیوٹر آپریٹر نہیں، باقاعدہ طور پہ آئی ٹی کے وہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہاں پہ کپاس پیدا نہیں ہوتی، لیکن وہ اس ریجن میں سب سے بڑی انڈسٹری بن گئی ہے وہاں پہ، انڈیا اور پاکستان سے بھی بڑی جہاں پہ کپاس پیدا ہوتی۔ یہ تو کرونا کی وجہ سے حالات کچھ ایسے ہوئے کہ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان میں واپس آئی، اور یہ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف فیصل آباد شہر کی میں بات کرتا ہوں، وہاں پہ 2 لاکھ ورکر کی ضرورت ہے انہیں، وہاں پہ اتنی سرگرمی ٹیکسٹائل کی بڑھی ہے۔ 500 ارب
रुपए के आर्डर्स उनके पास हैं फैसलाबाद में, ये बरामदी आर्डर। तो ये एक चेंज है, लेकिन इस चेंज को वक्ती नहीं होना चाहिए। हमें कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ मुकाबला करना है, सिर्फ बंदूक के ज़रिए से नहीं करना, हमें उन्हें अंगेज करना है डायलॉग के ज़रिए से। आसिफ साहब, डायलॉग में जब वो अंगेज हम उन्हें करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि हम अपनी माशी हिकमत अमली और पॉलिसीज़ को नाफिज कर सकें, और फिर वो नाफिज करने के रिज़ल्ट ज़ाहिर है कुछ अर्से के बाद आना शुरू हो जाएंगे। तो अपनी कमज़ोरियों को हमने उनकी निशानदेही करनी है, फिर उनको दुश्मन को हमने डिफेंड भी करना है उसके वार से, और अपनी हिकमत अमली नाफिज करके रिज़ल्ट भी लेने हैं। इसी से हमारे रीजन भी तरक्की करेगा और इसी से पाकिस्तान की तरक्की होगी। अशरफ भाई, ये जो मौजूदा सूरत हाल में PDM ने एक डिसीजन लिया है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरी राय इस हवाले से एक है, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल जितनी पार्टीज़ हैं, एक ही पार्टी है जो बहरान के अंदर बहुत संजीदा तर्ज अमल का मुजाहरा करती है। बाकी जमातें अभी तक 30-35 साल में सियासी जमातें नहीं बन सकी। नवाज शरीफ ने बहुत साल पहले बाइकाट का फ़ैसला किया जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, तो उन इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। और उस वक्त उन्हें किसने राज़ी किया? उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने उन्हें राज़ी किया कि आप इलेक्शन से लड़ें, आप बाइकाट ना करें, ये गलती ना करें। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी ये एक दफ़ा फिर इस्तीफ़ों की बात होने लगी और ज़िमनी इलेक्शन के बाइकाट की होने लगी, सेनेट इलेक्शन की बाइकाट की बात होने लगी। तो उन्हें किसने रोका? ये पीपल्स पार्टी ने रोका। ये नवाज शरीफ और उनकी पार्टी मैच्योर नहीं हो सकी और उसकी बुनियादों के अंदर गैर संजीदगी है। वो पार्टी कितनी भी मुद्दत गुजार ले वो इसी तरह से रहेगी। अब अगर ये कहा जाए कि आसिफ अली जरदारी ने उसे खड़ा किया तो ये गलत नहीं है। आसिफ अली जरदारी ही की वजह से वो पार्टी वापस आई है, और ये मैं समझता हूँ एक दानिशवराना फैसला, दानिशमंदाना फैसला है, अच्छा फैसला है कि उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि जमहूरियत में अपने जो मुतालबात हैं वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे पेश किए जाते हैं। उनका एक टाइम होता है हर तहरीक का, सड़कों पे लोग आते हैं, सारा कुछ होता है, तहरीक भी चलाई जाती है, लेकिन एक टाइम होता है उसका, और वो वक्त कब आएगा, ये लीडरशिप के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो असेस करे कि वो कब आना है वक्त। अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ सारी जो कुव्वतें हैं जो फैसला करती हैं कि तब्दीली आनी है या नहीं आनी, वो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और वो ना भी हों तो मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि इसमें आप मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं कर सकते। बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पे हमने कुछ बात भी की है, दहशतगर्दी के मामलात हैं, माशी हमारी जो नए ट्रैक पे हम आए हैं वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी से उसे अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें समझने वाली हैं। हम पूरी दुनिया के साथ नए सिरे से सफारती ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं, इसमें भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। जो बरस से हमारे दोस्त थे उनके मुफादात तब्दील हुए हैं। मैं अरब ममालिक की बात कर रहा हूँ, वो इंडिया के साथ और तरह से इंगेज हो रहे हैं, हमारे साथ उनकी एंगेजमेंट में फ़र्क आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सेटल होनी है। अब ये एक नहीं किया जा सकता कि ऐसी बदलती हुई सूरत हाल में फटाफट यहाँ पे गवर्नमेंट बदल दी जाए। और मैं यकीन से कहता हूँ कि अभी कोई भी तहरीक जो चला के देख ले, ये नहीं चलेगी। उसका फैक्टर यही है सारे। पाकिस्तान में तब्दीली के लिए माहौल साजगार नहीं, और पीपल्स पार्टी की ही एडवाइस पे अगर नून लीग ने ऐसा किया है तो ये एक अच्छा फ़ैसला है। इससे जमहूरियत मजबूत होगी, इसमें पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम होगी, और इससे ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें मुकालमे पे यकीन रखती हैं और मुल्क के मुफाद को सरेदस्त अहमियत देती हैं। अब ये है कि 2020 एक तारीख में मनहूस साल गिना जाएगा जो बहुत सी ज़िंदगियां तलफ कर गया, बहुत से रिश्तों से लोगों को महरूम कर गया। गवर्नमेंट की 2019 में 18 में जो 5-6 महीने मिले, 19 में कारकर्दगी और 20 में कारकर्दगी, मैं वैसे इस हवाले से देखता हूँ कि कोरोना इस गवर्नमेंट के लिए ब्लेसिंग बन के आया, क्योंकि उससे पहले इन्होंने कड़ाका निकाल दिया हुआ था। 2021 वज़ीर आज़म ने कहा कि हम टेक ऑफ करेंगे। आप वादों को मद्देनज़र रखें, दावों को मद्देनज़र रखें, साबका कारकर्दगी को मद्देनज़र रखें, या अवाम की तकलीफ़ों को, गवर्नमेंट की ख्वाहिशात को किसी भी हवाले से
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2021 ہمارے لیے کیسا رہے گا اگر گورنمنٹ کا سیٹ اپ بھی یہی رہتا ہے اور نیب کا کلہاڑا بھی پک اینڈ چوز کے حوالے سے جاری رہتا ہے؟ تو پھر آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ 2021 کیسا رہے گا؟ کیا یہ 20 سے مختلف ہوگا؟ کیونکہ میں نے کہا تھا 19 اور 20 میں 19 اور 20 کا ہی فرق ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ 2020 میں اور 21 میں کیا فرق ہوگا؟ اگر تو یہ عمران خان خواب اسی طرح سے دیکھتے رہے تو کچھ نہیں بدلنے والا نہیں. ان کے خواب بہت اچھے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس ایسی ٹیم نہیں کہ جو خوابوں کو حقیقت کا روپ دے. وہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی بہت اچھے پروجیکٹ جو تھے ہر شعبے کی ترقی کے لیے وہ بتایا کرتے تھے لوگوں کو. بہت سی ان کی تقریریں تھیں، معیشت کے حوالے سے، سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، عام لوگوں کو سہولتیں دینے کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے. یہ وہ باتیں جو کرتے تھے لوگوں کو اپیل کرتی تھی، اور کئی اس میں منصوبے ایسے ہوتے تھے کہ جو قابل عمل بھی تھے. لیکن 2.5 سال کے اندر وہ منصوبے ہمیں دکھائی نہیں دیے. یہ اگر اسی طرح سے رہے گا پھر تو آپ سمجھیں کہ جس طرح سے پہلے سال گزرے ہیں 2.5، اسی طرح سے اگلے بھی گزر جائیں گے. کچھ نہیں. ہاں، اس میں تبدیلی جو ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا جو پروجیکٹ لانچ کرنے کا اور نافذ کرنے کا پالیسی کو جو طریقہ ہے اس کو تبدیل کرے، اور ایسے لوگ ڈھونڈے کہ جو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو پھر تو 2.5 سال میں کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن شاید لوگوں کو ایک احساس ہو کہ ان کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی ہے. عمران خان نے ابھی 3 دن پہلے کہا ہے کہ ان کے نئے سال کے جو اہداف ہیں ان میں صحت اور بھوک جو ہے اس کے حوالے سے ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ بھوک کو مٹانا ہے اور صحت کی سہولیات بڑھانا. بھوک کے حوالے سے تو پاکستان میں کبھی بھی ایسی صورتحال نہیں رہی کہ جسے تشویش نہ کہا جائے. یہاں پہ ابھی کرونا کی ہم نے وہ وبا کا سامنا کیا، پوری دنیا کے اندر لوگ کس طرح سٹوروں پہ ٹوٹ پڑے تھے اور وہاں پہ خوراک کی کیسے قلت ہوئی. لیکن پاکستان میں الحمدللہ ایسی نہیں ہوئی بات، اگرچہ یہاں پہ گندم کم ہوئی، اس سے مہنگی بھی ہوئی، لیکن یہ صورتحال نہیں ہوئی کہ لوگوں کو ملے نہ چیز. یہ صورتحال آئندہ بھی نہیں ہوگی. تو بھوک کے حوالے سے ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ تو ایک طرح سے پورا ہوا ہے. ہاں، وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں جو کرنے والی بات ہے. اور جہاں تک صحت کی سہولیات کے حوالے سے بات ہے تو کرونا نے بہت سی چیزیں عیاں کر دی ہیں کہ سابقہ گورنمنٹس نے یہاں پہ 30-35 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت میں کیا کیا. دونوں پارٹیز جو ہیں کچھ بھی نہیں کیا. انہیں یہ ایک ایکسکیوز ضرور وہ کر سکتی ہیں کہ ہمیں کام کرنے کے لیے تھوڑا موقع دیا گیا یا نہیں دیا گیا، لیکن پچھلی جو دونوں گورنمنٹس ہیں وہ تو انہوں نے مدت پوری کی ان کی. تو اس دوران بہت سا کام ہو سکتا تھا صحت کے شعبے میں جو نہیں ہوا. اگر اسی طرح سے انہوں نے بھی جاری رکھا تو پھر یہ خرابیاں اسی طرح سے رہیں گی. تو یہ ہنگامی سطح پہ جا کے ہنگامی طور پہ انہیں ڈیل کرنا ہوگا. یہ نہیں اب ان کے پاس گنجائش رہے گی کہ وہ آرام سے سوچیں، پھر ٹیم کو ڈھونڈیں، پھر انہی لوگوں کو دیں اور اس نئے نئے تجربات کریں. ایسے نہیں ہو سکتا. اب وہ جو انہوں نے سوچا ایک پلان بنایا اس پہ عمل کر دیں بس، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تبھی ان کی کارکردگی کو اچھا قرار دیا جا سکے گا، ورنہ وہ بھی پہلے والی گورنمنٹس کے ساتھ ہی کھڑے نظر آئیں گے. بہت شکریہ اشرف شریف بھائی، آپ تشریف لائے، اپنی رائے سے نوازا، اپنے تجربات اور اپنے تجزیے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. اشرف شریف بھائی نے جو ہماری فارن پالیسی، ہماری ترقی کے حوالے سے اور ایک کمپیریٹو اسٹڈی کا پورا تجزیہ کیا. یہ میں بتا دوں کہ اشرف شریف صاحب فارن افیئر میں خارجہ امور پر ایک سند رکھتے ہیں. نیکسٹ ٹائم اشرف صاحب سے اسی شعبے پر بات ہوگی کہ خارجہ تعلقات ہمارے کیسے ہیں، کیسے تھے، کدھر جا رہے ہیں. بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ 2021 پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مبارک کرے، تمام عالمین کے لیے مبارک کرے. اجازت چاہوں گا، اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں. ہمیں اپنی رائے سے ہماری اصلاح کیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.